शब बारात की रात थी। हर तरफ बच्चे पटाखे चला रहे थे। तैयबा की बच्चियां बार बार बाहर देख रही थीं तो तैयबा बच्चियों को तलकीन कर रही थी कि ये सब काम गलत हैं। मेरी बच्चियों, अंदर आओ और अल्लाह ताला की इबादत करो। बच्चियों का बाप मर चुका था जो कभी इनको ये चीज़ें लाकर दिया करता था। 2 दिन से भूखी बच्चियां माँ के साथ इबादत करने लगीं और सारा गांव आतिशबाजी में मगन था और वो इबादत करती करती सो गईं और किसी ने इनके घर पर आतिशबाजी फेंक दी और मकान को आग लग गई। और अगले दिन जब मोहल्ले वाले बाहर निकले तो सामने का मंजर देखकर जोर जोर से चीखने लगे, क्योंकि तैयबा के साथ होने वाले जुल्म से। अभी शब बारात आने में 3-4 रोज बाकी थे, मगर इससे पहले ही गांव के बच्चों के हाथ में पटाखे मौजूद थे। जो भी गली से गुजरता वो इनके पैरों में पटाखे जलाकर खुशी महसूस कर रहे थे। अभी अभी गांव के करीम चाचा अपनी साइकिल पर दूध रखे हुए गांव के घरों में देने जा रहे थे कि गांव के शरारती बच्चों ने पटाखे जलाकर इनकी साइकिल की तरफ फेंक दिए। जैसे ही अचानक एक साथ कई पटाखे करीम चाचा के पैरों में फटे, वो तो बिलबिला ही उठे थे। जब तक खुद को संभालते बहुत देर हो चुकी थी। इनकी साइकिल इनके हाथ से छूटकर नीचे गिरी थी और इसी के साथ ही सारा दूध गली में बह चुका था। ये देखकर तो करीम चाचा का पारा हाई हो चुका था। 2 ही तो भैंसें थीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। ऊपर से गली के इन शरारती बच्चों ने सारा दूध ज़ाया कर दिया था। वो इनको गालियां देते हुए अपना जूता उतार कर इनके पीछे भागने वाले थे, मगर बच्चे तो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब भी हो चुके थे। पास ही खड़े दुकान वाले चचा को देखकर घूरने लगे, कहने लगे, ये अच्छा है, तुम लोगों का ज़रा सा कोई त्यौहार आया नहीं कि अपनी दुकानें भर देते हो इन हराफाती चीज़ों से। दुकान वाला इशफाक घूर कर चचा करीम को देखने लगा था। कहने लगा कि जाहिर सी बात है, अब हमने अपनी सेल भी तो करनी है ना, तुम क्यों जल रहे हो? साइकिल खुद से संभाली नहीं जाती और बात करते हो। चाचा करीम गुस्से से बुड़बुड़ा कर बोला कि क्या खाक सेल करनी है? तुम्हारे पटाखों की वजह से मेरा इतना दूध ज़ाया हो गया और जो गुनाह मेरे सर चढ़ा वो अलग। चाचा करीम बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ चुके थे। तभी इनका गुजर इन बच्चों के पास से हुआ जो घर के दरवाजे के पास खड़े बच्चों को पटाखे जलाते हुए देख रहे थे। करीम चाचा ने इन बच्चों को देखा तो वहीं पर रुक गए। इन बच्चों से तो शुरू से इनको बहुत लगाव था। बच्चों से हाल अहवाल पूछने लगे और फिर कहा कि किसके इंतज़ार में यहाँ दरवाजे में खड़े हो बच्चों? तीनों बच्चे जो कि ज़रा समझदार थे करीम चाचा से कहने लगे कि कुछ नहीं चाचा, अम्मा को कब से कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमने भी दुकान से पटाखे लेने हैं, मगर अम्मा है कि पैसे दे ही नहीं रही। इतनी दफ़ा कह चुके हैं। ऊपर से इशफाक चाचा भी कहते हैं कि मुफ्त में एक पटाखा भी नहीं दूंगा, ज़्यादा सारे पैसे लेकर आओ, फिर ही ये पटाखे मिलेंगे। इतना सुनकर करीम चाचा बच्चों के सर पर हाथ फेर कर कहने लगे कि ना बेटा, ये तो गंदे बच्चे हैं, सबको तंग करते हैं। तुम लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो। शब बारात कोई पटाखे जलाने की रात नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला को खुश करने की रात होती है। तुम लोग तो इतने नेक बच्चे हो। जाओ शाबाश, घर में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, इसी का सवाब मिलता है। ये बच्चे तो देखो मेरा कितना नुकसान कर चुके हैं। क्या तुम लोग भी बुरे बच्चे बनना चाहते हो? करीम चाचा इन बच्चों को जैसे तैसे बहलाकर आगे बढ़ चुका था, जबकि वो बच्चे गहरी सांस खारिज करके रह चुके थे। इन्हें अब गुस्सा भी आने लगा था। भला ये क्या बात हुई? सारे बच्चे तो पटाखे जला रहे हैं, फिर इन पर ही क्यों ये लागू था कि वो सिर्फ इबादत करें और ये छोटी छोटी खुशियां ना मनाएं? भोले बच्चे भोली सोच ही रख सकते थे। बड़ी लड़की जिसका नाम सानिया था, सर झुकाए वापस घर में आई और सहन के कोने में मट्टी पर बैठ गई। तभी तैयबा जो असर की नमाज अदा कर रही थी कमरे से बाहर निकली तो सानिया को वहां एक जाने बैठा देखकर इसका दिल पसीज गया। वो चलती हुई इसके पास आई और कहने लगी कि मेरा बेटा यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? चलो शाबाश, ऊपर चारपाई पर बैठो, देखो कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। तैयबा ने प्यार से अपनी बच्ची के कंधे पर हाथ रखा तो सानिया ने अपनी माँ का हाथ ही झटक दिया। कहने लगी कि नहीं, आप मेरी अम्मी होती तो अभी तक मुझे ढेर सारे पटाखे लाकर दे चुकी होती। सारे बच्चे पटाखे जला रहे हैं, सबके पास बहुत ज़्यादा पटाखे हैं और एक आप हैं कि हमें कोई चीज़ खरीदने ही नहीं देती। बेटी की बात सुनकर तैयबा एक पल को खामोश हो चुकी थी, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, देखो बच्चों, इन बच्चों को तो कोई समझाने वाला है नहीं। ये रात तो इबादतों की रात होती है, दुआएं मांगने की रात होती है और अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने का वक्त होता है।
بھلا ہم یہ پٹاخے جلا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کریں؟ کیا تمہیں یاد نہیں، پچھلی دفعہ جب تمہارا بھائی پٹاخے جلا رہا تھا تو پٹاخہ اڑ کر اس کے کپڑوں پر گرا تھا، ساتھ ہی پھٹ بھی گیا۔ تمہارے بھائی کی ٹانگ پر اور پیٹ پر زخم ہو چکا تھا، کپڑے بھی جل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں تو ایسے ہی نقصان ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم یہ ضد چھوڑ دو۔ آؤ ہم دونوں ماں بیٹی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر سارے پیسے دیں تاکہ چھوٹی عید پر ہم اچھے اچھے نئے کپڑے پہنیں۔ طیبہ اپنی بچی کو بہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتی تھی، مگر ثانیہ موٹے موٹے آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ طیبہ کی عمر ہی کیا تھی، صرف 28 سال، ابھی بھی جوان تھی، مگر بیوی کا داغ ماتھے پر سج چکا تھا۔ پچھلے سال ہی اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ پچھلی عید تو ان کی بڑی خوشیوں بھری تھی۔ ثانیہ اپنی ماں کو خود یاد کروانے لگی کہ اماں پچھلی دفعہ بھی تو یہ عید آئی تھی، ابا جب کام سے واپس آئے تھے تو ہم سب کے لیے نئے کپڑے اور کئی رنگ کے پٹاخے لائے تھے، ہم لوگوں نے کتنا مزہ کیا تھا، گاؤں کے سارے بچے ہمارے ہاتھ میں پٹاخے دیکھ کر رش کرنے لگے تھے، سب کے پٹاخے ختم ہو گئے تھے، مگر ہمارے ابا کے لائے پٹاخے ہم کتنے دن تک چلاتے رہے تھے، مگر پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ گناہ ہوتا ہے؟ ثانیہ کچھ زیادہ ہی حاضر جواب تھی، ذہین تھی، اس لیے فوراً پچھلے سال کی بات یاد کرتے ہوئے امی کو بتانے لگی۔ تو طیبہ کہنے لگی کہ بیٹا اس وقت تم چھوٹی تھی، اس لیے تمہاری ضد پوری کر دی گئی تھی، میں تو اس وقت بھی ان سب چیزوں کے خلاف تھی، مگر تمہارے ابا ہی تھے جو تم لوگوں کو یہ سب لا دیا کرتے تھے، ورنہ مجھے تو بہت ڈر لگا کرتا تھا۔ اب تو تم بڑی ہو، دیکھو تمہارے ابا بھی اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ہمیں خود بھی صبر کرنا ہوگا اور تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ یہ سب کرنا غلط ہے، اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ثانیہ خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے ابا کی تصویر پر پڑی تھی۔ یہ تصویر اس کی ماں اور ابا دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ اس کے ابا تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیڈ پر چڑھ کر دیوار سے لٹکی ہوئی تصویر کو اتار لیا۔ بڑے ہی پیار سے اپنے ابا کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اپنے ابا کی بڑی پیاری بیٹی تھی۔ اس کے والد اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، بھلے ہی غریب تھے مگر اپنے بچوں کی ہر ممکن خواہش کو پورا کرتے تھے۔ عید آتی یا گاؤں میں میلہ لگتا، بچوں کے لیے خاص نئے کپڑے اور چوڑیاں لے کر آیا کرتے۔ سادہ لو اور رحم دل قسم کا شخص تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی شب برات آئی تھیں وہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے لا کر دیتا۔ اس کے بچے رنگ برنگی روشنی نکلتی دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، مگر تقریباً 1 سال پہلے ہی طیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اچانک اسے کام کے دوران خون کی الٹی آئی تھی، اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ طیبہ کے شوہر کا جگر ختم ہو چکا ہے، اگر وقت پر جگر ٹرانسپلانٹ نہ کروایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو وہ ایک بار روتے ہوئے بولی تھی کہ کتنے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، میں اپنا سارا زیور جمع پونجی سب کچھ بیچ دوں گی۔ ڈاکٹر نے جو رقم بتائی تو وہ لاکھوں میں تھی۔ ان کی تو آنکھیں گویا پتھرا چکی تھیں۔ اس کے باوجود طیبہ کہنے لگی کہ میں اپنے چاروں بھائیوں سے اپنا وراثت کا حق لوں گی، ان پیسوں سے اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی، میرا شوہر میرے سر پر سلامت ہے تو میری زندگی میں ہر خوشی ہے، اگر یہ نہ رہا تو میری زندگی کس کام کی۔ مگر طیبہ کے شوہر نے اسے منع کر دیا، اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری زندگی ہوئی تو میں جی لیتا، اب 100 جتن بھی کر لیا تو میں نہیں جی پاؤں گا، ہم یہ گھر بیچ دیں گے، تمہارا زیور سب کچھ بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے جتنے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہماری ساری جمع پونجی اور اپنا زیور اور میری زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تم سنبھال کر رکھو، اگر میں تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا تو میرے بعد ان چیزوں سے تم اپنا وقت پورا کرتی رہنا، کل کو میری بچیاں بڑی ہوں گی، حسب توفیق کی صحیح، مگر ان کو خالی ہاتھ گھر سے مت بھیجنا۔ یہ سب سن کر طیبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چند ہفتوں بعد ہی ایسی خون کی الٹی آئی کہ طیبہ کے شوہر نے دوبارہ آنکھ نہ کھولی۔ چاروں بچے روتے ہوئے ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے سسک رہے تھے، ہر کوئی بیچاری طیبہ اور اس کے بچوں پر ترس کھا رہا تھا، شاید یہی ان کے نصیب کا لکھا تھا، اس لیے وہ سب صبر کر گئے اور پھر زندگی آگے کو بڑھنے لگی۔ طیبہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر لگ چکی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر سکے۔
مشکل سے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کا کھانا نصیب ہونا ہی بڑی بات تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ صبح بچوں کو اسکول میں پڑھانے جاتی اور پھر گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چیزوں سے بمشکل راشن پورا ہو پاتا تھا۔ اس پر بچوں کی بیجا خواہشات پوری کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ شب برات کا دن بھی چڑھ چکا تھا۔ طیبہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا تو بچے اپنی ماں کی جانب حسرت سے دیکھنے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ اماں ہمیں تھوڑے سے ہی پیسے دے دو، ہم بھی جا کر یہ چیزیں خرید لیں۔ مگر طیبہ ان کو منع کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، تم لوگ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں خریدو گے، بلکہ ہم لوگ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تمہارے ابا کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر تم بیجا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی بات مانتے ہیں۔ طیبہ نے جب اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بات بتائی تو بچے بھی روتے ہوئے بالکل خاموش ہو چکے تھے، کیونکہ باہر گلی میں سارے بچے پٹاخے جلا رہے تھے۔ ہر سو کلکاریاں اور شور تھا۔ کسی کے ہاتھ میں پھل جھڑی تھی تو کوئی آسمان میں ہوائی پٹاخہ جلا رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو آتش بازی شروع ہو چکی تھی۔ بچے صحن میں بیٹھ کر خوشی سے وہ رنگ برنگی آگ کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ بعض دفعہ تو وہ آتش بازیاں اتنے قریب آ کر گرتی کہ طیبہ کانپ سی جاتی۔ وہ سختی سے اپنے بچوں کو ڈرا کر کمرے میں لے گئی کہ اب تم لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلو گے۔ تم لوگوں نے اگر میری بات کی نفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بچے ماں کی ڈانٹ سن کر منہ بسورتے ہوئے کمرے میں آ چکے تھے، مگر ابھی بھی یہی حسرت تھی کہ وہ باہر جا کر کسی طرح آتش بازی اور ان نوازوں کو سنے۔ کھانے کا وقت ہوا تو طیبہ نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھا۔ بچے تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی چاول، گوشت اور کھیر لازمی بنی ہوگی، مگر جیسے ہی ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا تو سامنے چنے کی دال پکی ہوئی تھی اور ساتھ سوکھی روٹی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بچوں نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ کہنے لگے کہ اماں یہ کیا؟ آج تو لوگوں کے گھروں سے کتنی اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور تم نے یہ ہمارے لیے کیا بنا کر رکھ دیا ہے؟ ہم نہیں یہ کھانے والے، ہم نے تو چاول کھانے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی کتنے مزے کے چاول بنائے تھے۔ اتنے دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ شب برات آئے گی تو اماں چاول بنائے گی، مگر تم پھر یہ دال بنا کر بیٹھ گئی۔ بچے اس طرح بولے تو طیبہ رونے لگی تھی۔ غصہ بھی آ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ کہاں سے لاؤں میں چاولوں کے پیسے؟ جانتے تو ہو مہینے کا آخر چل رہا ہے، ابھی تک تنخواہ نہیں ملی مجھے۔ جو چیز پکی ہے خاموشی سے وہی کھا لو، اس پر بھی صبر و شکر کرو خدا کا کہ وہ تم لوگوں کو بھوکا نہیں سلا رہا، بلکہ پیٹ بھر کر کھانے کو دے رہا ہے۔ ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اس وقت بھی کھانے کو ایک نوالا تک موجود نہیں ہے۔ اب میں تم لوگوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں۔ خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرو۔ طیبہ اپنے بچوں کو اچھا خاصا جھڑک چکی تھی۔ اس کے بچے بھی سہم چکے تھے۔ خاموشی سے وہ کھانے لگے، مگر اس رات کسی بھی بچے نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ سارا کھانا یوں ہی واپس کر دیا تھا۔ اس پر بھی طیبہ نے بچوں کو ہی ڈانٹا تھا کہ صبح میں تم لوگوں کو یہی باسی کھانا ہی کھانے کو دوں گی، کوئی تازی روٹی نہیں بنے گی تم لوگوں کے لیے۔ تم لوگ کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو۔ ماں کی ڈانٹ سن کر بچے سہم سے چکے تھے، مگر کیا کرتے؟ کتنی خواہشات تھی جنہیں وہ اپنے دل میں دفن کیے ہوئے تھے۔ یہی دعا کرتے کہ کاش ابا کہیں سے واپس آ جائیں اور یہ سب کچھ ایک خواب ہو، ان کے حالات پھر سے اچھے ہو جائیں۔ طیبہ تو اپنے بچوں سے بہت محبت کرنے والی تھی، مگر جب سے یہ غربت سر چڑھی تھی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی سختی سے پیش آنے لگی تھی۔ اگر کوئی خواہش وہ بچوں کی پوری کر بھی سکتی، اس کے باوجود وہ نہ کر دیتی، تاکہ بچوں کو نہ سننے کی عادت ہو جائے اور وہ بیجا خواہشات کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بہرحال رات ہو چکی تھی، اس لیے طیبہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ابھی تک باہر سے یوں ہی آتش بازی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی عبادت میں خلل بھی ہو رہا تھا۔ بار بار اس کا ذہن شور کی آواز سن کر بھٹک جاتا اور اسے دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کرنے پڑتے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ اس کے بچے اس کے ساتھ ہی بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ تبھی چھوٹا بچہ وہیں جائے نماز پر ہی اوندے منہ لیٹ کر سو گیا۔ دھیرے دھیرے باقی بچے بھی جائے نماز پر تسبیح پڑھتے ہوئے سو چکے تھے۔ طیبہ نے سلام پھیرا اور اپنے بچوں کو دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے تو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں سوچی تھی۔ اس کے آنسو بہہ کر اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ یہی دعا کرنے لگی کہ بس ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔
میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر لوں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ میرے بچے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی ان کی ان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی۔ بس رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے یا رب، تاکہ میں اپنے بچوں کو کسی کو دیکھ کر حسرت کرتے نہ دیکھوں۔ کتنی ہی دیر دعائیں مانگنے کے بعد طیبہ اٹھی اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بستر پر لٹا کر سو گئی۔ آسمان میں ابھی تک ہوائی پٹاخے جلائے جا رہے تھے، آتش بازی کی جا رہی تھی کہ اسی دوران ایک ہوائی آتش بازی اڑتی ہوئی آ کر طیبہ کے گھر گری تھی۔ وہ سیدھا طیبہ کے گھر میں لگے درخت پر گری تو اس میں سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ یہ باہر گلی میں کچھ دوری پر موجود لڑکے تھے جو ہوائیاں اڑا رہے تھے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ درخت کو آگ لگ رہی ہے، وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ جانتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور ان کے گھر کا کچھ زیادہ نقصان ہو گیا تو ان کی اچھی خاصی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ وہیں کمرے میں طیبہ اپنے بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بہت زیادہ پھیلنے لگی تھی۔ گھر کے اوپر سے آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کے گھر کی جانب نہ بڑھا تھا۔ ساری رات وہ آگ جلتی رہی اور وہ درخت بالکل جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو طیبہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنے گھر میں دھواں اور جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اس کے بچے بھی کھانسنے لگے تھے۔ وہ بھی کھانستے ہوئے جیسے ہی اٹھی تو ایک پل کو اس کی چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ دھواں ہر سو پھیل چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر فوراً کمرے کی بتی جلائی اور کھانستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اسے تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی۔ باہر نکلی تو پورا صحن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی تک آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آگ اس کے صحن میں لگے ہوئے درخت کو لگ چکی تھی۔ وہ مارے خوف کے ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ چند قدم آگے بڑھاتی، وہ درخت جو نہ جانے کتنے گھنٹوں سے جل رہا تھا اب کھوکھلا ہو کر نیچے گرا تھا۔ وہ جڑوں سمیت باہر آیا تو بچے بھی سہم کر اٹھ بیٹھے تھے۔ ماں سے لپٹ کر کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وہ گاؤں والوں کو مدد کے لیے پکارتی رہی، کیونکہ وہ جلتا ہوا درخت اس کے کمرے کے عین سامنے گرا تھا۔ وہ وہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ آگ اس کمرے کو ہی نہ لپیٹ میں لے لے۔ گاؤں والوں کو چیخ چیخ کر بلاتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ہر کوئی ساری رات آتش بازی کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا۔ درخت کی اوپری جلد تو جل چکی تھی، البتہ اندر سے وہ بھی نمی کی وجہ سے گیلا تھا۔ اس لیے اوپری جلد تو سیاہ ہو گئی، مگر اندر سے نمی ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آگ خود ہی بجھنے لگی تھی۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اس درخت کی راکھ پر چلتے ہوئے طیبہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے پیر تھوڑے جل چکے تھے، مگر اس نے فوراً صحن میں لگی موٹر سے پانی بھر کر اس درخت پر ڈالنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے آگ بجھی تو بچے بھی باہر نکل کر اپنی ماں کے ساتھ آگ بجھانے میں مدد کرنے لگے۔ بہرحال دھیرے دھیرے دھواں بھی کم ہو گیا، پورا صحن اس راکھ سے بھر چکا تھا۔ ہمت کر کے طیبہ نے اس راکھ کو سمیٹنا شروع کیا کہ تبھی اس کی نظر درخت کی جڑوں کی جانب گئی۔ وہاں پر ایک بڑا گڑھا بن چکا تھا جس میں سے وہ درخت گرا تھا، اور اب وہاں پر ایک گہرا شگاف تھا۔ وہاں پر ابھی بھی ہلکی ہلکی آگ دہک رہی تھی۔ جب طیبہ نے وہاں پر پانی ڈالا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی چیز موجود ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر لوہے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے اس درخت کو سمیٹا، صحن کو صاف کیا، اور پھر اس گڑھے کے پاس آ کر جب اس نے اس لوہے کی چادر پر ہاتھ رکھا تو اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی لوہے کا صندوق ہو۔ ابھی اس کا کچھ حصہ اس کے سامنے آیا تھا، اس لیے وہ اسے لوہے کی چادر سمجھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے خود ہی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر مٹی کھودتے ہوئے اس صندوق کو اپنے سامنے کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ صندوق اس کے سامنے آیا تو وہ حیران ہوئی تھی، اور صندوق کو اٹھا کر فوراً وہاں سے اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر گاؤں کے لڑکوں کو بلوا کر اس جلے ہوئے درخت کو وہاں سے اٹھوایا تھا۔ کمرہ بند کر کے جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ صندوق میں تو سونے کے بہت زیادہ زیورات تھے۔ سونے کے سکے اور سونے کے بسکٹ، سونے کی ملائیں اور موتی، ان گنت زیورات سے بھرا ہوا بکسا طیبہ کے سامنے تھا۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچے بھی اماں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے فوراً صندوق کو اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا اور گہری سانسیں لینے لگی، بار بار آنکھیں بند کر کے کھول دیں کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ مگر یہ تو سچ تھا، اس کی قسمت تو کھل چکی تھی۔ اس درخت کے گرنے سے اسے سونے سے بھرا بکسا مل چکا تھا۔ اس کے دن پھرنے والے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر تو وہ بے ساختہ سجدہ ریز ہو گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ کوئی وقت واقعی قبولیت کا ہوتا ہے،
اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کتنے 100 سال پرانا زیور اور صندوق یہاں پر مٹی میں دفن تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے وہ زیور اس علاقے میں بھی نہیں بلکہ شہر جا کر بیچنا شروع کر دیا اور ان پیسوں سے اپنے خرچ پورے کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ نہ صرف اس نے اپنے حالات بہتر کیے بلکہ ہر مجبور اور بے سہارا عورت کی یوں ہی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، جبکہ گاؤں والوں کو آج بھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ آخر اچانک سے اتنا پیسہ طیبہ کے پاس آیا کہاں سے تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات اتنی امیر ہو گئی۔